बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। ये 13 सितंबर का दूसरा वीलॉग बड़ा अहम वीलॉग है और इसमें बड़े ही अहम मामलात हैं। मैं आपके सामने तफसील रखता हूं। पहले खुलासा बता दूं, एक तो इंटरनेशनल मीडिया में खान की धूम, एक और बड़ा आर्टिकल सामने आया। प्लान ए नाकाम हुआ हुकूमत का, प्लान बी पर अमल शुरू है। हुकूमती सफ़ों में बेचैनी है। पूरी तफसील मैं आपको बताता हूँ। नंबर्स गेम शुरू हो चुकी हैं। तर्क का पता किसके पास है, कौन हुकूमत के साथ है, कौन उसका मुखालिफ है, मुकम्मल तफसील बताता हूँ। हालात इस वक्त ख़राब हैं। आर्मी चीफ खैबर पख्तूनख्वा पहुँच गए और चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के खौफ से सिस्टम के हाथ पाँव फूले हुए, क्या क्या करना चाह रहे हैं। खान की एक और ट्वीट डिलीट करवाने के लिए FIA की टीम अडयाला पहुँच गई। खान का साफ इनकार। तहरीक इंसाफ के 5 MNAs गायब हैं। कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से इस वक्त इधर उधर खड़े हैं, मैं आपको सारी तफसील बताता हूँ। सहाफ़ियों का भी असल चेहरा बेनकाब हो गया। बाइकआउट के बदले अब तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए, आज मैं वीलॉग में बड़ी तफसील से इस पर बात करूँगा। औरिया मकबूल जान पर तशद्दुद की भी खबरें आ रही हैं। ज़ालिमों के हथकंडे हैं और मज़लूम का सब्र है। बहरहाल तफसील से इन तमाम खबरों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले तो जो अच्छी खबर है वो खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के मुतल्लिक। जो इंटरनेशनल कालम आपको पता है, डैनियल हनान हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं और प्रेसिडेंट हैं फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूट के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म हैं। इन्होंने आज बड़ा शानदार कालम लिखा इमरान खान के लिए कि ये अपने मुल्क में इलेक्शन की लड़ना मुश्किल है क्योंकि वो जेल में है, लेकिन बरतानिया में इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म है और ये बरतानिया की तारीख़ में पहले गैर बरतानवी चांसलर इमरान खान बन सकते हैं, पहले मुसलमान चांसलर और पहले चांसलर जो सफ़ेद फाम नहीं होंगे। तो ये इलेक्शन सिर्फ बरतानिया का नहीं, कॉमनवेल्थ के तमाम ममालिक है जहाँ के तालिब इल्म है। 2.5 लाख से ज़ायद तालिब इल्म है और ऑनलाइन वोटिंग होगी। इसे दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट भी बना दिया गया क्योंकि इमरान खान की शिरकत थी। अब इसमें डैनियल हनान ने खुलकर बात की कि इस इलेक्शन में मैं इमरान खान को वोट दूँगा। आम तौर पर कभी भी मगरबी दुनिया में लोग आपको ये नहीं बताते कि मैं वोट किसे दूंगा, आप पूछ लें बेशक किसी से भी, लेकिन इसने खुलकर कहा क्योंकि इससे उसने ये कहा मेरा मकसद खान की रिहाई नहीं है, मेरा मकसद इस चांसलर के ओहदे के लिए एक मुस्तहिक शख्स की नुमाइंदगी है। खान की बहुत बड़ी प्रोफाइल है। जिस अंदाज़ में खुल के हमायत कर रहे हैं, साबित कर रहा है कि बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक में ये हमायत इस इलेक्शन के लिए बड़ी अहम संग मील साबित होगी। अगर इमरान खान ये इलेक्शन लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो यकीन करें ये पाकिस्तान और बरतानिया की तारीख़ में एक बड़ा मामला होगा। जिस तरह ऋषि सुनक बरतानिया का वज़ीर आज़म बना, अब देखें दुनिया बदल रही है, तो इमरान खान का चांसलर बनना बरतानिया और अमरीका दोनों के लिए एजाज़ होगा। इसलिए अब इस पर सोमवार वाले दिन इमरान खान का एक और बहुत बड़ा आर्टिकल आ रहा है और ये इमरान खान ख़ुद लिख रहे हैं। इसकी मैं तफसील आपके सामने अभी नहीं रखता क्योंकि इससे बहरहाल ताकतवर लोगों को बड़ी गड़बड़ हो जानी है। वो मैं आपको बहरहाल बताऊंगा बाद में। आने दे उस आर्टिकल को। पहले अहम मामलात हुकूमत के प्लान ए कि अगर ये नाकाम हुआ तो प्लान बी क्या होगा। देखिए, हुकूमत इस वक्त कोशिश कर रही है आइनी तरमीम कल लाने की। ख्वाजा आसिफ दावा कर रहा है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, कल हम आइनी तरमीम लेकर आएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म ज़ीर तारड़ तो कह रहा था कि सहाफ़ियों को ऐसा कोई तजवीज़ नहीं है, अब तक छुपा रहे थे। राना सोनाला भी यही बात कह रहा था, वो सेनेटर अफनान भी यही कह रहा था, चौधरी अफजल भी कह रहा था। मौलाना फजल रहमान ने अपना मौक़िफ़ अलबत्ता ये रखा है कि अगर उनकी तजवीज़ जो उन्होंने दी उस पर अमल ना हुआ तो वो फिर हमायत करेंगे या मुखालफत, वो देखेंगे। पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है नून लीग के साथ है, वो जजेस के तरीक़ाकार को तब्दील करने पर तैयार हैं, राज़ी हैं, वो चाहते हैं ये हो। और बैरिस्टर गौर का तहरीक इंसाफ का जो बयान है, उनके 5 MNAs इस वक्त गायब हैं। उनके नाम मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कहाँ कहाँ खड़े हैं इस वक्त। और तहरीक इंसाफ की तरफ ये अलबत्ता साफ साफ ऐलान होगा कि ये तजवीज़ आई, इसकी मुखालफत होगी, काजी साहब की मुखालफत होगी। और इमरान खान तो बता चुके हैं वो क्या होगा आगे, वो मामला भी मैं आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जुडिशल कमीशन का भी आज बड़ा अहम इजलास जो ख़त्म हुआ, उसमें भी आइनी तरमीम के हवाले से जो इतलात मौसूल हुई, जिनका प्लान भी है, जो मुख्तलिफ ज़राए दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने अदलिया के मुतल्लिक आइनी तरमीम का जो मुसवदा तैयार किया जिसे बड़ी खामोशी से पेश करना चाहते थे। ये तरमीम उसमें क्या है, क्यों है, कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट में बाद में चैलेंज होगी या वक्ती तौर पर ये फ़वायद हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि हुकूमत की देखें अवलीन तरजीहात जिसका हम बार बार जिक्र करते रहे, वो काजी साहब समेत रिटायरमेंट की उम्र तमाम सरकारी मुलाजमिन की। ज़रा मेरा पॉइंट ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ काजी साहब का मामला नहीं है, इसमें सरकारी ओहदों पर जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र में 3 साल का ये इजाफा कर सकें। अगर ये वारदात कामयाब ना हुई, जो आगे चल के मैं आपके नंबरों का खेल बताता हूँ कि नंबरों का खेल पूरा ना हुआ, तो फिर चीफ जस्टिस की तैनाती और इन तरमीम के लिए दूसरा जो उन्होंने प्लान रखा वो जुडिशल कमीशन के इजलास का ड्राफ्ट, जिसकी अभी हतमी शक्ल तो नहीं आई सामने, वो आपको पता है सिर्फ तजवीज़ की हद तक है
کیونکہ 28 ستمبر کو یہ اجلاس انہوں نے 2 ہفتے کے لیے منسوخ کیا ہے. لیکن اب جو اطلاعات ہیں اس ڈرافٹ کے بارے میں کہ اس میں کیا تجاویز ہیں اور کس طرح کی ہیں، وہ اگر آپ سنیں تو اس میں ایک تو سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے، جس میں چیف جسٹس کی تعیناتی بھی شامل ہے، وہ 3 نام اس پر غور کیا کریں گے. یہ منصوبہ یہ بنا ہے جس طرح انہوں نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم کی لاہور ہائی کورٹ میں کی، اور یہ کمیٹی بنا کر چیف جسٹس جس میں سینئر جج صوبائی بار کے لوگ ہوں گے. اور یہ ایک ڈرافٹ ہے، میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ فائنل ابھی نہیں ہوا، لیکن یہ تجاویز جو زیر غور ہے ان پر عمل ہو سکے گا نہیں، اس کا اگلے اجلاس تک پتہ چلے گا. اس میں قاضی صاحب کو اس وقت تک فیصلہ ہو گیا ہوگا. اور اس میں دیکھیں کہ ان کی کوشش ہے کہ چیف جسٹس جو آنے والے منصور علی شاہ پر دباؤ اتنا بڑھا دیا جائے کہ وہ قاضی فائز پارٹ 2 بن جائے خود ہی. انہیں کیونکہ خطرہ ہے مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جو ابھی دینا ہے منصور علی شاہ نے، اس پہ الیکشن کا پورا معاملہ کھل جانا ہے، انسانی حقوق کی پٹیشن کھل جانی ہے، اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. اس لیے سینئر ججز کا 5 رکنی پینل بنا کے یہ سوچ رہے ہیں کہ چیف جسٹس ہم خود لگائیں، اور اس میں جسٹس امین الدین خان کا نام سر فہرست ہے. اگر یہ مطلوبہ نمبر پورا نہ کر سکے تو پھر یہ واردات ہوگی. اب یہ جو نمبرز گیم جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کوشش پہلے حکومت کی یہ ہوگی کسی طرح، یہ سینٹ میں پہلے اس کی میں بات کرتا ہوں 2/3 کے لیے 64 ووٹ چاہیے. 11 نشستیں اس وقت خالی ہیں کیونکہ خیبر پختونخوا کا الیکشن انہوں نے نہیں کروایا، اور وہ کیس ابھی عدالت میں لگا ہوا ہے. حکومتی اتحاد جس میں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، باپ ہے، MQM ہے، نیشنل پارٹی ہے، 2 آزاد اراکین ہیں، یہ سارے اگر آپ ملائیں، پیپلز پارٹی کے پاس 24 ہیں، نون لیگ کے پاس 19 ہیں، باپ کے 4، MQM کے 3، نیشنل پارٹی کا 1 اور 2 آزاد، یہ ملا کے 53 ان کے بنتے ہیں ووٹ. اب تحریک انصاف چونکہ اپوزیشن میں، اور تحریک انصاف کے پاس اپنی 17 نشستیں ہیں، سنی اتحاد کی 1 نشست ہے، مجلس وات مسلمین کی 1 نشست ہے، 3 آزاد ہیں. یہاں پر مولانا فضل الرحمان کی 5 نشستیں انتہائی اہم، اور بلوچستان نیشنل پارٹی کی 1 نشست ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دونوں جماعتوں نے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا اپنے لوگوں کو کہ حکومت کا ساتھ نہیں دینا. تو یہ ملا کے تقریباً 32 نشستیں بنتی ہیں. اگر 1 نشست حکومت سینٹ کی اگر جوڑ توڑ کر کے بھی لے جائے تو ان کے پاس کم از کم جو میرا خیال ہے وہ 6 ووٹوں کا فرق آتا ہے. سینٹ میں اکثریت ان کے لیے مشکل ہوگی. بہرحال اس پہ کریں گے کیا. اب اگر قومی اسمبلی کی بات کریں تو اس میں 224 ووٹ انہیں چاہیے آئینی ترمیم کے لیے، 2/3 اکثریت کے لیے. حکومت کا دعویٰ ہے کہ 212 لوگ ان کے پاس موجود ہیں، انہیں صرف 12 لوگ چاہیے. تحریک انصاف کے 5 MNA اس وقت جو لاپتہ ہیں، بیرسٹر گور نے اس کا انکشاف کیا. اس میں ریاض فتیانہ ہیں، علی افضل سائی ہیں، ریحان زیب ہیں، ان کے بارے میں بات کی تھی، امیر سلطان اور محبوب سلطان. کہہ رہے تھے ان کا رابطہ شابطہ نہیں ہو رہا. مولانا فضل الرحمان کے 8 لوگ یہاں انتہائی اہم ہیں اور 1 آزاد امیدوار بھی ہے. اب یہ سارا جمع تفریق کر کے بھی تقریباً 4 سے 5 لوگ ان کے پاس پھر بھی شارٹ ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. اب یہ بہت ہی اہم معاملہ ہوگا. اس میں دیکھیں کچھ لوگوں کے بارے میں تو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی تھیں، ان میں سے ایک سے تو میری بات ہوگی، مبارک زیب شہید کے بھائی جو ریحان زیب ہے، ان کے ساتھ وہ سوشل میڈیا کچھ اکاؤنٹس کہہ رہے تھے، معلومات پھیلا رہے تھے کہ وہ آئینی ترمیم پر حکومت کو ووٹ دیں گے. بہرحال میرا ان سے تفصیلی بات ہوئی، میں نے ان کو انٹرویو میں آفر کی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ آ جائیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف تو منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے، ہم لیکن ووٹ تحریک انصاف کو ہی دیں گے. اور اس نے کہا کہ میری طرف سے آپ بے شک ٹویٹ بھی کر دیں، اور میں قسم اٹھا کے تو میں نے کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، تو کچھ بھی ہو ہم ووٹ عمران خان کے حق میں ہی دیں گے، چاہے ہماری کتنی مخالفت ہو. بہرحال یہ تو وقت ثابت کرے گا، اور زیادہ دور وقت بھی نہیں ہے. اب تحریک انصاف کے دیکھیں ممبران اغوا تو ہو سکتے ہیں، انہیں توڑنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل. اس کے لیے کوششیں بڑی کی جا رہی ہیں، جس طرح خان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی جھنگ سے دوست محمد لالی ہیں NA 87 کے، اور محمد نواز خان ہے کیچی NA 159 کے، اور ناصر علی خان NA 97 فیصل آباد سے. یہ 3 بڑے شدید خطرے میں ہیں. ان کا اندازہ نہیں ووٹ کس کو ڈالیں گے، یہ اپنے ذہن میں نام رکھیے گا. اس وقت پوری کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو نظام بنایا گیا جس کی خاطر آئین، قانون، انصاف، انسانی حقوق، جمہوریت کی دھجیاں اڑا دیں، الیکشن منسوخ کرائے گئے، چوری کیے گئے، تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر رکھا گیا، بلے کا نشان چھینا، خان کو جیل میں ڈالا، فارم 47 کی حکومت بنائی، معیشت تباہ کی. اب اس نظام کو چلا کر دکھانا ایک ضد اور انا بنی ہوئی ہے. ان کی کوشش تھی. دیکھیں خان کو یہ کہتے تھے 3 سال کے لیے اب باہر چلے جائیں، ہم ایک دفعہ نظام چلا کے آپ کو دکھا دیں کہ ہم بناتے ہیں لوگوں کو، ہم گراتے ہیں. خان نے کہا ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ہم 3 سال بعد ہم انتخابات کرائیں گے. خان نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. خان ڈٹ گیا اپنی جگہ. اب خیبر پختونخوا میں اس وقت 3/4 حکومت ہے تحریک انصاف کی، اور بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ معاف کیجیے گا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ جائے گا. اب بلاول کو یہ اندازہ نہیں کہ پھر خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگے گا، پھر عوامی راج لگے گا. اور یہ اپنے نانا کی طرح وہی ادھر تم ادھر ہم والی واردات کر رہے ہیں. اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس یہ لوگ مارنے کو تیار ہیں. یقین کریں جس ملک کا وزیر دفاع جس کا کام ملک کا دفاع، اداروں کا دفاع، پارلیمنٹ کا دفاع، آئین کا دفاع، جمہوریت کا، قانون کا تحفظ کرنا، دفاع کرنا، وہ مذاق کرتا ہے، جھکتے کرتا ہے کہ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ ساری رات کو سار کمپلیکس میں ISI کے سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں بیٹھا مافیاں مانگتا رہا. اندازہ کریں. پہلے تو اسے پوچھے بندہ معافی کس بات کی اس نے مانگی. اس نے تو اگلے دن آ کے رندہ بھی چلا دیا، وہ بھی الٹا.
تو معافی منگوانے کا مقصد تو پھر پورا نہیں ہوا. کون سی معافی تھی پھر یہ کیسی؟ علی مین تو اڑ گیا. خواجہ آصف کی بات ماننا بہرحال ایسی ہے، اس کے تو اپنے گھر والے سنیں بات نہیں مانتے. ابھی 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے DJSPR کہہ رہے تھے کہ ہم کسی جماعت کی حمایت نہیں کرتے، کسی کی مخالفت نہیں کرتے. تو ایسے میں وزیر اعلیٰ کو زبردستی بٹھانے کا یا تو وزیر دفاع جھوٹ بول رہا ہے یا یہ بول رہے ہیں. بہرحال مجھے تو خواجہ آصف ہی جھوٹا نظر آتا ہے زیادہ. بہرحال اب عمران خان پر بغاوت کا ایک اور مقدمہ بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. عطا تارڑ نے کہا جی کہ ٹویٹ جو عمران خان نے کی وہ FIA تحقیقات کرے گی. ڈیالہ جیل پہنچ بھی بلکہ گئی. اور یہ جو ٹویٹ عمران خان نے کی اس کی تحقیقات کے لیے انہوں نے FIA اور سائبر کرائم اسلام آباد کے جو سینئر 4 رکنی لوگ بنا کے وہاں ڈیالہ جیل بھیج دیے. خان نے صاف انکار کر دیا. خان نے کہا جاؤ جا کے سوشل میڈیا سے پوچھو، میں تو یہاں بیٹھا ہوں. اب خان کے اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ 23 گھنٹے پہلے ہوئی ہے. 23 گھنٹے میں انہوں نے ایکشن بھی کر لیا. کتنا کوئک ایکشن ہے ان کا. اور خان نے کہا کیا اس میں؟ شیخ مجیب الرحمان کا، عوامی لیگ کا، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا، ذوالفقار علی بھٹو کے جس طرح اس نے واردات کی، اقلیت کو اکثریت میں بدلا، 90,000 فوجیوں کی حراست ہوئی، 50,000 لوگوں کی اس میں جانیں گئیں، اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، معیشت تباہ ہوئی. خان نے کہا آج بھی وہی ہو رہا ہے. معیشت اور ملک کے وہی حالات ہیں. ایک چھوٹا سا گروپ پاکستان کے تمام ذرائع پر طاقت سے کنٹرول کر رہے ہیں، آئین قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. ججز، پارلیمنٹ، جمہوریت، عوامی نمائندے، خواتین، فیملیز، بچے، اس میں سب مافیا کی طرح ان پر قبضہ کر رہا ہے. ججز کو خریدا جا رہا ہے. خان نے مثال دی اس میں قاضی فائز کی، ہمایوں دلاور کی اور محسن نقوی جیسے لوگوں کی. اب چیف جسٹس انصاف کی بجائے اس نظام کا تحفظ کر رہا ہے. انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. فارم 47 کی حکومت بنی ہے. خان نے اس ٹویٹ میں کیا کہا جو سب سے بڑی بات انہیں بری لگی؟ خان نے کہا اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ ورنہ ساری زندگی غلام رہو گے. اسٹریٹ موومنٹ کا ذکر کیا، جہاد کا ذکر کیا، پرامن انداز میں اپنے جمہوری حق کے لیے لڑنا. خان نے اس میں یہی کہا میں اور میری پارٹی تو لڑیں گے، ہم تیار ہیں، کال دوں گا، عوام بھی تیار ہے. عمران خان کا دیکھیں یہ اشارہ اسی طرف تھا. تبھی یہ سائبر کرائم اور یہ ڈیالہ پونٹ، لیکن اس سے کیا عوام رک جائے گی؟ اب معاملہ اس وقت دیکھیں صحافیوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں. علی مین گنڈا پور کا جو بیان انہوں نے بہت اٹھا لیا پریس کانفرنس کا. ابھی علی اس کے سلمان اکرم راجہ کی بائیکاٹ کی، اب مائک اٹھا لیے منہ سے. عمران خان کی کہتے ہیں خبروں کا بائیکاٹ کریں گے. حالانکہ چینلز کے اندر موجود سینئر صحافیوں سے میری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا ہم اس بائیکاٹ کی بالکل مخالفت کرتے ہیں، لیکن حکومت چونکہ اشتہارات دیتی ہے، نوکریاں دیتی ہے، پلاٹ دیتی ہے، لفافے دیتی ہے، بغض عمران بھی بول رہا ہے، تو اس لیے میرا تو دیکھیں تحریک انصاف کو صاف مشورہ ہے یہ ویلاگ ان تک پہنچائیں، کوئی دباؤ میں نہ آئے کسی قسم کی. یہ بکاؤ میڈیا ہے حقیقی معنوں میں. علی مین گنڈا پور نے بالکل ٹھیک کہا ہے. اور بائیکاٹ کرنے والے کامران شاہد، منیف فاروق، عادل شاہ زیب خان زادہ یا کچھ اور صحافی یا ان کے کچھ اور پالے ہوئے لوگ یہ بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، 100 بسم اللہ کریں. آپ ذرا انہیں کہیں تو صحیح بائیکاٹ کریں کہ اپنی خدا کی قسم دکانیں بند ہوں گی. ایک صحافی، ایک اینکر کا پروگرام اٹھائیں، خان کے نام سے شروع ہوتا ہے، خان کے نام پہ ختم ہوتا ہے. اور یہ تو مخالف ہے، یہ خان کے خلاف بولیں یا حمایت میں بولیں، ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے دامن خالی ہیں، جھاڑ کے دیکھیں کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ ان کے اٹھائیں یوٹیوب کے تھمبنیل سارے، طلعت حسین سب کے ٹی وی کے پروگرام اٹھائیں، باخدا عمران خان کا نام نکالے، پیچھے بچتا کیا ان کے پاس؟ چند دنوں میں یہ لوگ سارے کے سارے PTV نہ بنے، میرا نام بدل دیں. صرف ایک ہفتہ خان کا نام لینا ہے چھوڑے، تحریک انصاف کی بات کرنا چھوڑے. ان کے TV چینلز قبرستان بن جائیں گے. پوری دنیا میں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہی میڈیا دکھاتا ہے، اور یہی اصول ہے دنیا کا میڈیا کا. ان کا تو صحافت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. حق سچ کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے. ان پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. سوشل میڈیا خان کی طاقت ہے. یہ واریئرز، یہ گمنام مجاہد، یہ الیکشن کس نے جتایا؟ ان واریئرز نے. یہ کمزور رہے بے شک تصویر نہیں لگاتے، لیکن خان کا بیانیہ تو چلا سکتے ہیں. اصل گمنام مجاہد تو یہ ہیں. ان پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ بزدل لوگ ہیں یہ صحافی جتنے بھی ہیں. یہ اپنے صحافی ارشد شریف کے لیے نہیں بول سکے، کسی پریس کانفرنس میڈیا میں ان کا بائیکاٹ نہیں کر سکے. یہ سیاسی گدھ ہیں، صحافتی گدھ ہیں، مردہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، لاشوں کو نوچ کے کھائیں. پاکستان میں دیکھیں خواتین کے ساتھ کیا کیا ظلم اور زیادتیاں نہیں ہوئی. کبھی تاریخ میں آپ نے دیکھا ان میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ بائیکاٹ کی بات کرتے. یہاں انہیں دلال کہا بائیکاٹ شروع، اور ساروں کو تو نہیں کہا. اب چینل سے استعفیٰ دینا، دیکھیں روزی رزق تو اللہ کے اختیار میں، چینل کا سیٹ تو نہیں دیتا. ابھی سعد اللہ بلوچ کی بیوی کو اٹھایا، بیٹی کو اٹھایا، اس کی خالہ کو اٹھایا، اس کی بہن کو اٹھایا. ان لوگوں کے اندر کوئی اخلاقی جرت ہوتی یہ ٹویٹ کرتے، کوئی بات کرتے، کہتے غلط ہو رہا ہے. بلکہ اسے بھی چھوڑیں، ان کے تو اپنے صحافی برادری کے صحافیوں کو گھروں سے گھسیٹتے ہوئے گربانے سے لے کے جاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے. کبھی انہوں نے کسی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا؟ کبھی انہوں نے کہا خواجہ آصف ہم تمہاری نہیں سنیں گے جب تک یہ لوگ واپس نہیں آتے؟ تحریک انصاف کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے. امریکہ سے سیکھ لیں، ٹکر کارلسن کو دیکھ لیں، اسے فاکس سے میڈیا سے نکلوایا گیا، سب سے بڑا بااثر اینکر، وہ کہیں بھی جا سکتا تھا، اس نے جا کے سوشل میڈیا کھولا. ڈونلڈ ٹرمپ بھی آج انٹرویو دینے پہنچ گیا اس کے پاس. عمران ریاض آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، پاکستان کا سب سے مشہور و معروف سوشل میڈیا پہ.
اپنا یوٹیوب کھول کے پھر اس کو کریں تحریک انصاف والے خود ایکٹیو. پاکستان کی عوام حمایت کرے گی, وہ چلائیں گی, انہیں کسی میڈیا کی باخدا خان کو ضرورت نہیں. خان میڈیا کی ڈارلنگ ہے, سوشل میڈیا کی. تو یہ روایتی میڈیا کا دور ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو آسٹریلیا کا بتاؤں کہ بڑے بڑے چینل سے 1200 لوگوں کو بھی نکال دیا گیا. لوگ دیکھتے نہیں ہیں اب, تو لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا بات کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھ لیں یوٹیوب, فیس بک, یہ سارا وہ ان کی زمانہ ختم, ان کا چیپٹر کلوز. تحریک انصاف کے لوگ تگڑے ہو جائیں. آخر میں ایک اور میٹنگ جو پارلیمنٹ میں ہوئی کہ پارلیمنٹ کو کیسے چلائیں, اپنے اراکین کو تحفظ, یہ ان کو نہیں تحفظ دے سکتے. خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا, سارے تھے اس میں, پیپلز پارٹی, نون لیگ, استحکام پارٹی کے علیم خان بھی, محمود اچکزئی بھی تھے, مولانا فضل الرحمان, نوید قمر, ایم کیو ایم کا وہ فاروق ستار بھی تھے, بیرسٹر گور اور صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے. ابھی دیکھیں یہ بتا نہیں رہے کہ کیا معاملہ ہوا ہے, کہ کیا اس پہ ٹرمز ریفرنس طے ہوئے ہیں, لیکن پارلیمنٹ لاجز کو فی الحال سب جیل بنا کے محفوظ کریں. لیکن اگین پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور سوشل میڈیا کے لوگ تگڑے ہو جائیں. میرا خیال میں یہ 6-7 دنوں میں بہت کچھ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.